बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख, एपिसोड नंबर 7। मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा था। सब दिलचस्पी से मूवी देखने में मगन थे जब मीर सबुक्तगीन ने आहिस्तगी से अरवश का नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया। अरवश का हाथ मीर सबुक्तगीन के हाथों में कपकपा कर रह गया। इसके अंदर मज़ाहमत की भी हिम्मत नहीं थी। मीर सबुक्तगीन ने बहुत खूबसूरत और नफीस ब्रेसलेट का लॉक खोला और इसके हाथ में पहना दिया, जो इसने अनजाने कब से अरवश के लिए ख़रीद कर रखा हुआ था। लेकिन वो किसी मुनासिब मौके की तलाश में था। आज इसे ये मौका मिल गया था। थैंक्स, अरवश ने स्क्रीन पर नज़र जमाए कहा। इसमें मीर सबुक्तगीन की आंखों में देखने की सकत नहीं थी, जिसमें बहुत खूबसूरत रंग झिलमिला रहे थे। उसकी नज़रें खुद पर जमी महसूस करके अरवश ने अपना सर झुका दिया। इसकी मुस्कुराहट वाज़ेह थी और इस मुस्कुराहट से इसके गाल में पड़ने वाला डिम्पल भी। मीर सबुक्तगीन बड़ी महवियत से इसे तक रहा था। मूवी देखने के बाद वो लोग पार्किंग एरिया में खड़े डिनर के लिए जगह डिसाइड कर रहे थे जब अरवश बीच में बोल पड़ी, प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दें, डिनर में बहुत देर हो जाएगी, अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो तवक्कुर से बोली। फ़ान कलर के स्टाइलिश ड्रेस में वो आम दिनों से बढ़कर पुरकशिश लग रही थी। अरीबा को कॉल करके वो माँ के लिए ये पैगाम भिजवा चुकी थी कि आज इसे ऑफिस से वापसी में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन अब वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया था जो इसे फ़िक्र में मुब्तला कर गया था। अरवश, अभी सिर्फ 8 बजे हैं, टाइम ओवर नहीं हुआ, हम 1 घंटे तक डिनर से फारिग हो जाएंगे, फिर आपको घर ड्रॉप कर देंगे। रानिया ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, आपने आंटी को तो इन्फॉर्म कर दिया है ना, फिर क्यों परेशान हो रही हैं? हन्नाने ने सवालिया नज़रों से इस पर टकाई। इसका बिल्कुल मूड नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी वापस लौट जाएं। हन्नान, अरवश ठीक कह रही है, इस तरह वो देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, जबकि इसकी ऑफिस टाइमिंग बहुत देर पहले ख़त्म हो चुकी है। मीर सबुक्तगीन ने इसकी परेशानी समझते हुए संजीदगी से बोला। वो अरवश के चेहरे पर नुमाया घबराहट महसूस कर रहा था और वो इसे अपनी वजह से परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकता था। हन्नान, तुम रानिया और नगीन को डिनर के बाद घर ले जाना, ड्राइवर तुम्हारे साथ रहेगा, मुझे अरवश को ड्रॉप करके एक ज़रूरी काम से जाना है। ओके भाई। हन्नान ने इसकी बात से बिना कोई इख्तलाफ किए हामी भरी। मीर सबुक्तगीन अरवश को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अरवश, तुमने मेरा ब्रेसलेट खुद पहनाना माइंड तो नहीं किया? मीर सबुक्तगीन ने अपना खदशा जाहिर किया। अरवश ने धीरे से अपना सर नफ़ी में हिला दिया। थैंक्स। मीर सबुक्तगीन पुरस्कून हो गया, फिर बोला, मैं चाहता हूँ हमारे दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम दोनों को ज़िंदगी की नई शुरुआत करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद ही मैं डैड को आपकी मदर से मिलवाऊंगा। अरवश, तुम इस फैसले पर दिल से राज़ी होना या महज मेरे रुतबे का लिहाज कर रही हो? मीर सबुक्तगीन आज अपने तमाम शकूक व शुबहात दूर कर लेने के मूड में था, क्योंकि वह बहुत जल्द अरवश को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता था। अरवश इसकी मोहब्बत की सच्चाई और पाकीज़गी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी, लेकिन अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान करने से झिझक रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो किन अल्फाज में उनकी तर्जमानी करे। कुछ फितरी शर्म और कुछ रुतबे का लिहाज आड़े आ रहा था, इसलिए फ़कत इतना ही कह पाई, मैं नहीं जानती ये सही है या गलत। मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है जिसे अल्लाह पाक ने ही हमारे दिलों में पैदा करते हैं, और अगर अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाया तो मेरे लिए कुछ ख़ास अच्छा ही सोचा होगा। मैंने अपने मुस्तकबिल के हर फैसले का इख्तियार अल्लाह के बाद अपनी अम्मी पर छोड़ दिया है। वही वाहिद रिश्ता है मेरा इस दुनिया में, वो जो भी फ़ैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। अरवश ने नहायत सादगी से अपने दिल की बात कह दी थी और साथ ही मीर सबुक्तगीन को ये भी जता दिया था कि उसका अपनी माँ से कितना मजबूत रिश्ता है और वो उनकी इजाज़त के बगैर अपनी मोहब्बत को परवान हरगिज़ नहीं चढ़ाएगी। मीर सबुक्तगीन जो पूरे इन्हमाक से इसकी तरफ मतवज्जे था, उसकी बात पर मुतमईन सा होकर मुस्कुरा दिया था और अरवश का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अरवश, तुम्हें कभी मुझसे मायूसी नहीं होगी, मेरे लिए तुम्हारा हर फैसला काबिल एहतराम होगा। मीर सबुक्तगीन बहुत खुश था इसकी सादगी पर भी और फ़ख्र महसूस कर रहा था अपनी पसंद पर भी, जिसे इसने एक नज़र में अपना जीवन साथी चुना था। मीर सबुक्तगीन ने गाड़ी गली से ज़रा फासले पर रोकी। अरवश इसे गुड नाइट कहकर गाड़ी से उतर आई। सबुक्तगीन भी इसे सी ऑफ करने के लिए बाहर निकले। दरवाज़ा थामे खड़ा था जब दोनों की नज़रें गली से निकलती ब्लैक लैंड क्रूज़र पर पड़ी और उसमें बैठे मौज़म अली शाह शिराजी पर। इसी वक्त शाह ने भी इन दोनों को एक साथ देखा
تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شاہ کچھ دیر قبل ہی اروش کے گھر پہنچا تھا۔ اروش کو غیر موجود پا کر اس نے انتہائی کھردرے لہجے میں سمینہ سے اس کے بارے میں استفادہ کیا تھا۔ جب سمینہ نے اس کی جاب کے متعلق بتایا تو وہ تلملا کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت اس نے اروش کے جاب چھوڑ دینے کا حکم جاری کیا تھا۔ سمینہ بیچاری خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے حکم سے اختلاف کرنے کے قابل نہیں تھی، یوں چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ گاڑی سے نیچے اترا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کر کے ان دونوں کی طرف آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! تو اروش صاحبہ میر سبکتگین کے آفس میں جاب کر رہی ہیں۔ جاب کے ساتھ ساتھ رات گئے تک ان کے ساتھ سیر سپاٹے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس نے طنزیہ انداز میں دھیرے سے تالیاں بجائیں، جبکہ اس کے اندر غصے کا ایک جوار بھٹ اٹھ رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو معظم شاہ، میں صرف مس اروش کو گھر ڈراپ کرنے آیا تھا۔ میری سوچ تم جیسی گھٹیا نہیں ہے۔ میر سبکتگین کا لہجہ برہم مگر آواز دھیمی تھی۔ میر سبکتگین کے یہ الفاظ سنتے ہی شاہ نے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شاہ کے چاروں گارڈز گاڑی سے کود کر باہر آئے تھے اور سبکتگین پر گنز تان لی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری سوچ کو گھٹیا کہو؟ گھٹیا پن تمہارے خون میں شامل ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں اور اس دنیا سے فارغ کر دوں، لیکن میں تمہارا گھٹیا خون سے اپنا ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ جہاں تک بات اروش کی ہے تو وہ صرف میری ہے، اور یہ بات میں بہت جلد اس سے شادی کر کے ثابت کر دوں گا۔ اروش ان دونوں کے متشل انداز پر دیکھ کر لرز رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں اور ان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ شاہ کی بات پر اس نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اروش، اگر تمہاری کزن ہے تو وہ میری بھی کزن ہے، بلکہ میرا اس کے ساتھ تم سے زیادہ گہرا رشتہ ہے۔ اس بات پر تم سے یوں سرے راہ بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگوں کی عزت اچھالنا تمہارا پرانا شیوا ہے، لیکن میں اروش کو تماشا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے شاہ کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اروش نے چونک کر میر سبکتگین کو دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کا کزن کیسے ہو سکتا تھا؟ کس کا رشتہ نہ گہرا، یہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن تب تک کے لیے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم نے دوبارہ اروش سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو اس روئے زمین پر تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ گھوم کر اروش کے پاس گیا اور اس کی کلائی پکڑ کر انتہائی سفاکی سے بولا۔ میر سبکتگین نے اپنے لب بیچ لیے، وہ اور مزید اسے الجھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ شاہ نے ایک قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی اور تقریباً کھینچتے ہوئے اروش کو لے کر گلی میں داخل ہو گیا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر معظم شاہ اروش کی کلائی تھامے گھر میں داخل ہوا۔ سمینہ جو پہلے ہی گمسم سی بیٹھی تھی، اس اچانک افدات پر اچھل پڑی۔ تو آپ اروش کو اس کے بچھڑے ہوئے خاندان والوں سے ملوانے چلی تھیں؟ یقیناً آپ نے ہی اروش کو پورا کراچی چھوڑ کر وہاں میر غضنفر انڈسٹریز میں نوکری کرنے کا مشورہ دیا ہوگا۔ اپنے سسرال والوں کی طرح آپ کے اندر بھی لوگوں سے مکرو فریب اور دھوکے سے کسی اور کا مال ہتھیانے کا فن آ ہی گیا۔ ٹھیک بات ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے۔ اتنے سالوں کی رفاقت ہی آپ کی مصور صاحب کے ساتھ کچھ تو اثر لینا ہی تھا نا۔ وہ سمینہ اور اپنے رشتے کا لحاظ کیے بنا طنزیہ مگر برہم لہجے میں بولا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ میں 10 لاکھ مہینہ دوں گا، مگر آج کے بعد اروش جاب نہیں کرے گی، بلکہ اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی، اور اگر جائے گی تو صرف میرے ساتھ۔ آپ کون کھول کر سن لیں میری بات۔ کچھ دن تک میں اروش سے نکاح کروں گا، اور تب تک یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، اور میری امانت میں خیانت کرنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ بے لچک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی کہ اروش کہاں جاب کر رہی ہے، اس کے مالک کون ہے۔ میں ان پڑھ گوار عورت، مجھے ان سب باتوں کا بھی خیال نہیں آیا۔ شاہ کے اس انکشاف پر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں کہ اروش انجانے میں ہی صحیح میر غضنفر کے دفتر تک جا پہنچی، اور وہ یہ فکر الگ ستانے لگی تھی کہ اب اروش ان سے ضرور اپنے اور میر غضنفر کے مابین تعلق کے بارے میں سوال کرے گی۔ تب وہ اسے کیا جواب دیں گی، یا برسوں پرانی کہانی انہیں پھر دہرانی پڑے گی۔ بس کریں، وہ ہاتھ اٹھا کر درستگی سے بولا۔ خالہ، میں اتنا بے وقوف نہیں اور نہ ہی کوئی ناسمجھ بچہ ہوں جو آپ کے ارادے نہ بھانپ سکوں۔ یقیناً یہ آپ کی اور آپ کے مرحوم شوہر کی سازش ہے۔ آپ دونوں نے یہی سوچا ہوگا کہ کسی بہانے سے ہی اروش کو ان لوگوں کو سونپ دیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں ارادوں کی پختگی تھی۔ کل میں آؤں گا اور اروش کو شاپنگ کے لیے لے کر جاؤں گا۔
اروش شادی کے لیے تیاری کے لیے جو بھی ضروری سامان تمہیں چاہیے اس کی لسٹ بنا لینا، اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ اس نے ماں کے پہلو میں کھڑی لب کاٹتی اروش سے براہ راست کہا۔ اروش نے بے بسی سے چپ چاپ سر جھکا دیا تھا۔ معظم شاہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، اور اس کے جاتے ہی اروش ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی، میں معظم شاہ سے شادی نہیں کروں گی، میں اس جیسے سخت گیر انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ سمینہ دلاسا دینے کے انداز میں اس کے پیٹ تھپ تھپانے لگی۔ اروش، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم میر غضنفر کی آفس میں جاب کرتی ہو؟ سمینہ نے کچھ دیر بعد آہستگی سے اسے مخاطب کیا۔ اماں، آپ نے کبھی پوچھا نہیں اور میں نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن اب آپ مجھے بتائیں میر غضنفر اور میر سبکتگین سے ہمارا کیا رشتہ؟ اس نے فوراً ہی ان سے الگ ہو کر سوال کیا تو سمینہ نے نظریں چرا لیں۔ تمہارا ان سب سے کوئی واسطہ نہیں، جب صحیح وقت آئے گا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولیں۔ امی، آپ کو مجھے بتانا ہوگا، آخر معظم شاہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا، اور کیوں وہ میر سبکتگین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہونے لگا؟ کیوں میر سبکتگین نے کہا کہ میں اس کی کزن ہوں؟ آپ نہیں جانتی اس وقت کس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ سمینہ نے نظریں اٹھا کر اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر جیسے ہار مان کر صرف اتنا بولی، میر غضنفر تمہارے ماموں ہیں، کسی تنازع کے سبب ہم برسوں پہلے ان سب سے رشتہ ختم کر چکے ہیں، اس سے زیادہ تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گی، نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اروش کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اتنے بڑے انکشاف کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ معظم شاہ نے اروش کو اس کے گھر سے پک کیا اور لنچ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں لے آیا۔ اس کا ارادہ لنچ کے بعد شاپنگ کا تھا۔ اروش ٹیبل پر سر جھکائے بیٹھی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ اروش، آج میں لنچ تمہاری پسند سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ڈشز تم سلیکٹ کرو گی۔ اس نے مینیو کارڈ اس کی طرف بڑھا کر اروش کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اروش نے بنا کسی پسو پیش کے بے دلی سے مینیو کارڈ پکڑا اور دو تین ڈشز کے نام اسے بتا دیے۔ شاہ نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا اور خود چیئر پر مزید ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مسلسل اروش کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اروش، تم جانتی ہو جب میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی دن مجھے تم سے محبت کا ادراک ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتا محبت کس بلا کو کہتے ہیں، لیکن تم سے مل کر میں نے جانا کہ محبت بہت خوبصورت اور انمول احساسات کا نام ہے، اور اسی دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر قیمت پر تمہیں اپنا بناؤں گا۔ یہ بھی سچ ہے، ایک سچ تھا کہ پہلی نظر میں اس کے سازشی دماغ نے اروش کو صرف میر نگر والوں سے بدلہ لینے کے لیے مہرے کی طرح استعمال کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن پھر وہ خود ہی اپنے اس فیصلے پر قائم نہ رہ سکا تھا۔ کیونکہ اس کا دل اسے بغاوت کر گیا تھا۔ اروش کے ملکوتی حسن اور سادگی نے اس کے دل کو اپنی سازشی دماغ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی ہر لڑکی یا تو بازاری تھی یا پھر ماڈرن سوسائٹی کی پروردہ، جو معظم شاہ جیسے امیرزادے کے ایک جنشن آبرو پر اپنی دوشیزگی سمیت سب کچھ نچھاور کر دیتی تھی۔ شاہ کو کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی اٹریکٹ نہیں کرتی تھی۔ جو اٹریکشن اس نے اروش کے معصوم حسن میں محسوس کی تھی، وہ پوری سچائی سے اپنی دلی کیفیت اروش پر عیاں کر رہا تھا، مگر اروش کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ شاہ نے اس کی بے توجہی محسوس کی جو وہ بڑی دیر سے نظر انداز کر رہا تھا۔ یک لخت غصے سے ٹیبل کی سطح پر ہاتھ مارا، جس سے جوس سے بھرا گلاس بھی چھلک پڑا۔ اروش بری طرح شرمندگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، اروش، تمہیں اگر مجھ سے محبت نہیں بھی ہے تو میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، لیکن اگر تمہاری سوچ میں بھی میرے سوا کسی اور کی پرچھائی مجھے نظر آئی تو میں وہ آگ لگاؤں گا جس میں سب کچھ جل کر بھسم ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر بے حد دہشت ناک تھا۔ اس دن کا منظر وہ بھولا نہیں تھا۔ اروش کا میر سبکتگین کی گاڑی سے نکلنے کا منظر بار بار کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چکراتا رہتا تھا۔ بامشکل وہ خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، کیونکہ وہ اروش پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا شاہ نے میری سوچ پڑھ لی یا وہ میرا چہرہ پڑھنے کے فن سے واقف ہے؟ اروش ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں جو پیار میر سبکتگین کے لیے ہے وہ کسی بھی صورت شاہ پر اشکار ہو، اس لیے شاہ کی تنبیہ پر وہ اندر تک لرز کر رہ گئی تھی۔ ویٹر لنچ سرو کرنے کے لیے آ گیا تھا۔
ان دونوں نے ہی اپنے چہرے کے تاثرات کو کور کر لیا تھا۔ شاہ پوری توجہ سے لنچ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دوبارہ اروش کو مخاطب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، جبکہ اروش شاہ کے خوف سے زہر مار کر رہی تھی۔ اسے ذرا بھی بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ لنچ سے فارغ ہو کر شاہ اسے شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال میں لے آیا تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے تھے انہیں شاپنگ کرتے ہوئے۔ تقریباً شاپنگ شاہ نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی۔ اروش بس بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے بھی اس کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ ڈھیروں سارے شاپنگ بیگز وہ گارڈ کے ساتھ گاڑی میں رکھوا چکا تھا۔ پھر بھی کچھ شاپرز ہاتھ میں لیے ایک ہاتھ سے اروش کا ہاتھ تھامے باقی کی شاپنگ کل تک کے لیے ملتوی کر کے وہ اسے پارکنگ میں چلا آیا۔ وہ دونوں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے جب میر سبکتگین کی نظر ان پر پڑی۔ اروش کے چہرے سے ہوتی ہوئی شاہ کے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ پر جا کر ٹھہری تھی۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ اروش نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، جبکہ شاہ کے ہونٹوں پر تفکر بھری مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میر سبکتگین کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں بے پناہ جلن محسوس کر رہا تھا۔ شاہ کے جلتے سلگتے دل پر فوار برسنے لگی۔ بالکل ایسی ہی جلن اس نے محسوس کی تھی اروش کو میر سبکتگین کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ کر محسوس کی تھی۔ میر سبکتگین انہیں نظر انداز کر کے فوراً ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاہ کا موڈ یک دم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے اس نے اپنا بازو برابر میں بیٹھی اروش کے گرد پھیلا لیا تھا۔ فیض علی، کل ہونے والے صفدر شاہ کے الیکشن کمپین کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ امیر سجاول بڑی شان سے صوفے پر بیٹھا، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامے نظریں سکرین پر جمائے اپنے خاص ملازم سے مخاطب تھا۔ سائیں، زبردست چل رہی ہیں، بڑا شاندار پنڈال سجایا ہے اس بار۔ فیض علی معنی خیزی سے مسکرایا۔ میر سجاول نے ایک ٹانگ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی جبکہ دوسری فرش پر، جسے فیض علی دل جمی سے دبا رہا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنگار بھرا اور موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کل کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے نا، ذرا سی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ دھیرے دھرنے والوں کو سمجھا دینا، زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کام میرے بندے سنبھال لیں گے۔ فیض علی قیمت سب کو منہ مانگی دینا، مگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی کام میں یا صفدر شاہ کی کمپین کامیاب ہو گئی تو فیض علی میں تیری کھال کھینچوا لوں گا۔ اس نے جھک کر اپنی گن فیض علی کی کن پٹی پر رکھ دی۔ سائیں، آپ نے جو بھی کام میرے ذمہ لگایا ہے، کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، کل سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ فیض علی پہلے تو سانس کھینچ کر گیا تھا، پھر ہاتھ جوڑ کر گھنگھیرنے لگا۔ ٹھیک ہے، زیادہ ڈرامہ نہ کر، جانتا ہوں تجھے میں، میر نے کہا۔ ایسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا۔ فیض علی دوبارہ اس کی ٹانگ پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے دبانے لگا تھا۔ یہ بتا، زرتاج اسکول سے سیدھا گھر آ گئی تھی؟ گاؤں کا کوئی آوارہ چھوکرا اسے تنگ تو نہیں کرتا؟ زرتاج کے بارے میں استفادہ کرتے ہوئے اس کی آواز یک دم ہی نرم پڑ گئی تھی۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے وجیح چہرے پر چاہت کے رنگ اترنے لگے تھے۔ سائیں، بی بی جی جب اسکول یا گھر سے نکلتی ہیں تو نورا ارد گرد ہی رہتا ہے، اس لیے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے۔ فیض علی نے تفصیلاً جواب دیا۔ ہوں۔ میر سجاول ہنگار بھر کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ایک کش لے کر وہ مزید ایزی ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کل کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا، مگر وہ اس وقت بھی فرصت سے زرتاج کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا۔ وہ اب تک کل رات ہونے والی ملاقات پر مسحور تھا۔ اس کے خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹوں پر بہت دلکش مدھم مسکراہٹ تھی۔ جاری ہے۔